अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एक ऐसे वक्त में कि जब अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी महकमा ख़ारजा समेत पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान को हालिया कशीदगी में कमी और जंग से गुरेज करके बातचीत के जरिए तनाज़ा का हल निकालने पर जोर दे रही है, उसी वक्त अमरीकी नायब सदर JD वेंस का एक ऐसा बयान सामने आया है जो जंगी जुनून में मुब्तला भारत को पाकिस्तान पर हमले की शह दे सकता है। अमरीकी नायब सदर का अहम बयान आपके सामने रखेंगे, मगर पहले बात करते हैं आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाक फौज ने भारत की जानिब से जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसलाकुन जवाब देने का अज़म दोहराया है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहद होकर खड़ी है। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा और तमाम मुहाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक फोरम ने इस बात का इरादा किया है कि जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा और भारत की जानिब से जानबूझकर अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को शिकस्त दी जाएगी। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा है कि भारत को इन मजमूम हथकंडों के जरिए अपनी दहशतगर्दी प्रॉक्सीज फाल करने में नाकामी उठानी पड़ेगी। पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता किसी भी बिलावास्ता या प्रॉक्सीज के जरिए नहीं रोका जा सकता। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं। भारतीय बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने यह भी कहा कि अंदरूनी इंतजामी नाकामियां छुपाने के लिए भारत पहले से तयशुदा तरीक़ेकार के तहत बैरूनी रंग देता रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज LOC पर मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। इसके अलावा को कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया गया। यानी जहां एक तरफ भारतीय जहारियत से निमटने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं, वहीं अस्करी क़यादत ने एक बार फिर भारत को जहारियत का भरपूर जवाब देने का अज़म दोहराया है। अब अहम बात यह है कि 22 अप्रैल को मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में अस्करियत पसंदों के हमले में 26 भारतीय सयाहों को हलाकत के बाद से ना ही अब तक भारत ने इस हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के सबूत दिए हैं और ना ही भारत अभी तक इन हमलावरों को गिरफ्तार कर सका है। भारत अपनी सारी तवानाइयाँ पाकिस्तान मुखालिफ इकदाम लेने पर लगा रहा है और भारतीय मीडिया का सारा फोकस पाकिस्तान के खिलाफ जंग का माहौल बनाने पर है, जबकि पाकिस्तान पहले ही पहलगाम वाक़े की मजम्मत करके भारत को थर्ड पार्टी आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर चुका है, जिसका अभी तक भारत ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया है। ताहम इस कशीदा सूरत-ए-हाल में आज अमरीकी नायब सदर JD वेंस का एक अहम बयान सामने आया है। JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर खारजा मार्को रूबियो के रिवायती मौक़िफ़ से बरखिलाफ बयान देते हुए कहा है कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे कि वसीतर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। JD वेंस ने कहा है कि हम दोनों ममालिक से राब्ते में हैं। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, हमें उम्मीद है पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा और पाकिस्तान में दहशतगर्दों को तलाश करके उनसे निपटा जाएगा। I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens. अमरीकी नायब सदर JD वेंस, जो पहलगाम के वक्त भारत ही में मौजूद थे, कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान किसी भी कार्रवाई और तहकीकात में ताउन करेगा। ताहम अमरीकी नायब सदर का यह बयान अमेरिका के पॉलिसी स्टेटमेंट से ज़्यादा उनकी इंफरादी राय लगती है, क्योंकि पाक भारत कशीदगी को लेकर अब तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी महकमा खारजा के जो बयानात और दो तरफा राब्ते सामने आए हैं, उसमें अमरीका ने किसी एक मुल्क के हक में बयान देने के बजाय दोनों ममालिक को कशीदगी कम करके मसाइल का हल निकालने पर जोर दिया है। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ये कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों उनके करीब हैं और उम्मीद है कि दोनों खुद मसले का हल निकाल लेंगे। जबकि 2 रोज़ पहले अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से टेलीफोनिक राब्ते में फरीकैन पर यह जोर दिया था कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर कशीदगी में कमी लाने की कोशिश करें। जबकि आज भी अमरीकी सेक्रेटरी खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने अपने बयान में कहा है कि जनूबी एशिया में अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालें। अमरीका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ राब्ते में है।
इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी भारत और पाकिस्तान से कशीदगी में कमी लाने की अपील की थी, जबकि आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर ने पाक भारत कशीदगी के हवाले से कहा है कि इस मामले पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है, जो कशीदगी में कमी लाने में मददगार साबित होगा। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशें मददगार साबित होंगी। यानी पूरी दुनिया कशीदगी में कमी लाने की अपील कर रही है, मगर सरहद पार भारतीय इक़दाम कशीदगी में मुसलसल इजाफे का बाइस बन रहे हैं। 2 रोज़ पहले बहरे अरब में भारतीय बहरिया की जंगी मशकों के बाद आज भारतीय फ़िज़ाइया ने रियासत उत्तर प्रदेश में भी मशकें की हैं, जबकि सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली के बाद अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ IMF में भी पहुंच गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक भारतीय सरकारी ज़राए ने IMF की जानिब से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों पर खदशात जाहिर करते हुए नजरसानी करने का कहा है। दूसरी तरफ जंग के खतरे से निपटने के लिए पाक फौज की जंगी मशकें भी जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा किया जा रहा है। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल 13 हलकों में शहरियों को 2 माह की खुराक का जखीरा करने की हिदायत जारी कर दी है। बहरहाल जहां एक तरफ पहलगाम हमले के बाद भारतीय मीडिया मुसलसल जंग का माहौल बना रहा है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी अफवाज को हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, वहीं भारत के अंदर से पहलगाम हमले को लेकर भारतीय हुकूमत पर सवालात उठने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से कल बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में भारतीय एहसास एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह दौलत ने पहलगाम हमले को भारतीय सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार देते हुए कहा है कि वादी में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी उन्हें नहीं पता, मगर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज़्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। इंटेलिजेंस भी मतलब है, अगर आपके पास खबर नहीं थी ये हादसा हुआ, ये किस्सा हुआ, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। कहीं ना कहीं तो पूछताछ होगी, मैं समझता हूँ कि भाई ये कैसे हुआ। पहलगाम के बाहर जो वैली है एक किस्म की, वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी मुझे नहीं मालूम। बहुत लोग कहते हैं, समझते हैं कि जंग होने वाला है। मैंने कल भी किसी से कहा कि वॉर इज़ द लास्ट बैड ऑप्शन। तो आप क्या मानते हैं, जंग होने वाली है? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तो वैसे कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब जंग होने वाला है। आगे कभी न कभी बातचीत होगी। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद हमने देखा कि इंडियन मीडिया ने पहले बगैर किसी एविडेंस के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, फिर फौरी तौर पर उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम भी लिए और हमने उसका जवाब भी दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने भी जवाब में इक़दाम लिए और आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका अब एलामिया सामने आया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई पाकिस्तान के ऊपर तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि भारत की जानिब से जानबूझकर अदम इस्तेकाम की कोशिशों को शिकस्त दी जाएगी। कैसे देखते हैं बतौर डिफेंस मिनिस्टर आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है और उसका जो एलामिया सामने आया है? बहुत शुक्रिया शाह साहब। देखिए, ये जो वाक़या हुआ और इंस्टेंटली उसके बाद जो है उन्होंने FIR भी दर्ज हो गई, उनका एक बयान भी, एक सारे हिंदुस्तान में शोर भी मच गया कि ये हो गया और वो हो गया और इल्ज़ाम भी हम पे लग गया। ये सारे का सारा जो है, जो अभी रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ दिनों से वहाँ पे ये इसकी सारी तैयारी की जा रही थी वहाँ पे वाक़े की, और उसके लिए तमाम तर जो है लवाज़मात जो है वहाँ पे पूरे किए जा रहे थे कि ये जो इसका जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पे लगा दिया जाए। बट टिल नाउ देयर इज़ नॉट ए श्रेड ऑफ एविडेंस जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम जो है वो स्टिक कर सके। तो ये बिल्कुल अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपने दूसरे जो मफादात हैं उसके लिए जो है वो इन्होंने इस सारा कुछ किया है। अदरवाइज इसमें कोई सदाकत नहीं है। और कोर कमांडर मीटिंग में जिस तरह रिजॉल्व जो है चीफ की सिपा सलार की जो है वो कमांड में जो किया गया है, दैट इज़ बिफिटिंग द सिचुएशन। और वैसे भी जो मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स में या कंट्रोल लाइन पे या वर्किंग बाउंड्री पे जो उन्होंने पिछले 4-5 दिनों में वहाँ पे जाके ट्रूप्स को मिले हैं, तो पाकिस्तान का अफवाज का, पाकिस्तान की आवाम का मोरल बहुत हाई है। और इंशाअल्लाह ताला जो है बिल्कुल जिस तरह कोर कमांडर मीटिंग के बाद जो है वो एक कम्युनिके आया है, इंशाल्लाह उसी तरह ही होगा।
اور افواج جو ہیں پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گی، اور یہ اس کا جھوٹ جو ہے آلریڈی ساری دنیا پہ آشکارا ہو چکا ہے. کوئی ایک ملک بھی دنیا میں جو ہے وہ اس کی سٹوری کے پیچھے نہیں کھڑا، بلکہ اس کے اپنی عوام جو ہے مودی کی جو ہے وہ اس سٹوری کے پیچھے نہیں کھڑی، اپنا میڈیا نہیں کھڑا، اپنے سیاستدان نہیں کھڑے، مختلف جو ہے مذاہب سے رکھنے والے لوگ جو ہے وہ اس کی سٹوری کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو یہ ہی از اے ڈیسپریٹ مین، یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام ہم. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی شکست آلریڈی جو ہے اس نیریٹو کو جو مودی نے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے اس کو ہو چکی ہے. خواجہ صاحب، ایک تو وہ روایتی میڈیا جو اس نے وار مانگرنگ کی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس میں وکٹمز تھے اس انسیڈنٹ میں پہلگام میں، وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے. انفیکٹ امرجیت سنگھ دولت جو کہ سابق را چیف ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں باقاعدہ کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی فیلئر ہے، اور انہوں نے اس حد تک کہا ہے کہ ان کو نہیں لگ رہا کہ یہ معاملات جنگ تک جائیں گے. تو اب ان کے اپنے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایک سیکیورٹی فیلئر ہے اور پہلے انٹرنلی اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں. دیکھیں، یہ میں نے سنا ہے وہ انٹرویو جو ہے جو را کے چیف ہیں، بالکل سنا ہے. بڑے ایکسپیرینسڈ وہ انٹیلیجنس آفیسر ہیں، اور ان کے الفاظ میں جو ہے میرے خیال میں ایک سند ہے، ایک مستند الفاظ ہیں. اس سے حساب لگا لیں کہ مودی کی کیا کریڈیبلٹی ہے اپنے ملک کے اندر. اس کی زیرو کریڈیبلٹی رہ گئی ہے. یہ واقعہ جو ہے نا، آپ اتنی ہائٹنڈ اس کے اوپر پچ کے اوپر اگر سیاست کرتے رہیں اور جھوٹ کے اوپر سیاست کرتے رہیں، اسٹارٹنگ فرام دا میسیکر جو گجرات میں جو قتل عام مسلمانوں کا ہوا، اس سے لے کے اب تک جو ہے کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ الٹیمیٹلی انہوں نے منہ کے بل گرنا تھا، اور یہ منہ کے بل گر چکے ہیں. اگر یہ کوئی کسر رہ گئی ہے وہ ہماری افواج پوری کر دیں گے انشاءاللہ، اور انہوں نے کچھ اٹیمپٹ کیا. خواجہ صاحب، کو کمانڈر کانفرنس پہ اس بات کا بھی ذکر ہوا ہے کہ بھارت جو پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اس خطے کے لیے. پہلے بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بعد کہا گیا تھا کہ اس کو بطور جنگ تصور کیا جائے گا. اب دو سوال ہیں. ایک تو اگر بھارت سسپینشن کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی انہوں نے سسپینڈ کیے، اس حوالے سے ہم کوئی قانونی کارروائی بھی کریں گے، کیونکہ فی الحال تو ہم نے اس کو صرف مسترد کرنے کا کہا ہے. دوسرا یہ کہ نہیں، ہم قانونی کارروائی بھی کریں گے. دیکھیں، دنیا ساری میں جو لوور رائپیرینز جو ہیں ان کا ایک مستند جو ہے، ایک اسٹیبلش جو ہے وہ رائٹ ہے. وہ رائٹ ہمیں ڈینائی نہیں کر سکتے، قطعی طور پہ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دریا جو ہے، جو بڑا دریا ہے سندھ جو ہے، جو تھوڑا بہت مجھے جغرافیے کا کو اندازہ جو ہے، وہ جو ہے وہ اس جغرافیے میں جو ہے وہ جا کے ایک دریا جو بلڈ اپ ہوتا ہے وہ پاکستان کی سرحد میں آ کے بلڈ اپ ہوتا ہے. پہلے تو سندھو ندی رہتی ہے صرف جو ہے. تو یہ ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا، چناب اور جہلم جو ہے نا، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ کشمیر میں ان کا منبع ہے، جو اوریجن جو ہے. تو ادھر اس کی ٹرین جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کو ڈائیورٹ کیا جا سکے یا وہاں پہ کوئی لارج سکیل سٹوریج جو ہے کنسٹرکٹ کی جا سکے، جو بہت بڑی سٹوریج کی ہوگی اگر وہ پانی اس کو روکنا چاہتے ہیں اور کسی اور طرف موڑنا چاہتے ہیں. یہ پریکٹیکلی جو ہے نا آرکیٹیکچرلی جو ہے یہ دس از امپاسبل. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمارے پاس قانونی چارہ جو یہ ہے، ہمارے پاس پبلک اوپینین ہے، ایک ٹریٹی ہے وچ از اے ویلڈ ٹریٹی وچ از اسٹل لیونگ ڈاکومنٹ. تو وہ اس کو وائلیٹ کرنا جو ہے اس طرح آسان نہیں ہے، بالکل آسان نہیں ہے. آپ ذرا کمپیریزن کر لیں کہ یہ واردات جو ہے جو کی ہے مودی نے، اس کی کتنی اس کو پبلک، اس کے انٹرنیشنل پبلک کی سپورٹ ملی ہے، یا انٹرنیشنل میڈیا کی سپورٹ ملی ہے، یا انٹرنیشنل جو حکمران ہیں مختلف ممالک کے ان کی سپورٹ ملی ہے. کوئی سپورٹ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ تو یہ پاسبل بھی نہیں ہے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کو ایک سمبولک میجر کے طور پہ کہا جا رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں پھر بھی ہم اس کو چیلنج کریں گے. لیکن اگر بالکل کریں گے. پانی روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیا پاکستان جب کہتا ہے جنگ تصور کیا جائے گا، کیا اس کا یہ مطلب ہے دین وی کین اسٹرائک فرسٹ آلسو؟ بالکل. اگر کوئی اس قسم کا اسٹرکچر بنانے کی کوشش کریں گے، وی ول اسٹرائک دیٹ اسٹرکچر. بالکل وی ول اسٹرائک دیٹ اسٹرکچر. دیٹ ول بی این ایکٹ آف اگریشن اگینسٹ پاکستان. وہ پاکستان کے خلاف جارحیت ہوگی. جارحیت صرف توپ کے گولوں سے یا بندوق چلانے سے نہیں ہوتی. جارحیت کے بہت سے اشکال ہوتے ہیں، بہت سی اس کی جو فیسز ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی ایک فیس ہے، یہ بہت بڑا فیس ہے.
اس سے تو قومیں جو ہیں وہ پیاس سے یا بھوک سے مر سکتی ہیں. تو یہ اگر انہوں نے اس قسم کا اٹیمپٹ بھی کیا کو آرکیٹیکچرل, تو اسٹرکچر کو پاکستان جو ہے ڈسٹروائے کرے گا. لیکن ہم فی الحال اس کو جو فورمز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اسٹارٹنگ فرام IWT itself, ہم وہاں پہ جا رہے ہیں. یہ آج میڈیا میں بھی آ گیا ہے اور اس کو پرسو کریں گے انشاءاللہ تعالی. فواز صاحب, جس وقت سے انڈیا نے پاکستان پہ الزام لگانا شروع کیا ہے اس وقت سے آپ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی وہ ایڈونچر کر سکتا ہے, پاکستان پہ کسی نہ کسی قسم کی اسٹرائک ہو سکتی ہے ان کی جانب سے, لیکن اب تک یہ نہیں ہوا ہے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو تھریٹ اسسمنٹ تھی اس میں کچھ کمی آئی ہے یا وہ جیسی تھی ویسی ہی اس وقت بھی؟ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں اس میں قطعی طور پہ بھی ہم اپنے جو گارڈز ہیں وہ ڈاؤن نہیں کر سکتے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب واقعہ ہوا تھا 2019 میں تو 12 دن کے بعد انہوں نے ریٹیلیٹ کیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے مودی نے 4 ووٹ بنانے کے لیے, پبلک اوپینین کو اپنی اس میں فیور میں کرنے کے لیے جو ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, یعنی دس از مائی پرسنل اوپینین, کہ یہ اتنا زیادہ اس نے ساری دنیا میں شور مچا لیا ہے کہ جی پاکستان نے یہ کیا, پاکستان نے وہ کیا, یہ کیا, سب جھوٹ کے اوپر بیس کیا سب کچھ جو ہے. ایک چیز, ایک ایلیبائی بنائی یا ایک ریزن بنایا کہ وہ پاکستان کے خلاف جارحیت کر سکے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک بڑا جائگینٹک ایفرٹ چاہیے کہ اس کو اس چیز سے باز رکھا جائے. پہلے سے کہیں زیادہ جو ہے پریشر انٹرنیشنل اس کے اوپر انکریز ہوا ہے اوور لاسٹ 3-4 days, کہ یہ جو ہے یہ آپ آپشن جو ہے جارحیت کی وہ نہ اپنائیں, یا یہ جو آپ ایک یہ فرینزی جو آپ نے کریٹ کر لی ہوئی ہے ایک جنگ کی, اس کو نہ اس کو نیچے لائیں, ٹیمپریچر نیچے لے کے آئیں. لیکن میں یہ قطعی طور پہ اس چیز کا نہیں کہوں گا کہ جی کوئی خطرہ ٹل گیا ہوا ہے یا خطرہ کم ہو گیا ہوا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت جو ہے وہ انٹرنیشنل جو اوپینین سے جو وہ امید رکھتے تھے وہ ان کو اوپینین نہیں ملا. یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں, ایک تو ہم اپنی ڈیٹرنس کیپیبلٹیز دکھا کر ان کو پیچھے پش بیک کر سکتے ہیں, اور دوسرا سفارتی ایفرٹس ہے. تو ذرا سفارتی ایفرٹس کے حوالے سے بتائیے گا, جب آپ لوگوں کی ملاقاتیں یا پھر فارن منسٹر کی ملاقاتیں ڈپلومیٹ سے ہوتی ہیں تو ان کا کیا ویو ہے, اور کیا آپ کے خیال میں وہ مودی حکومت کو اس بات پہ قائل کر پائیں گے کہ اس معاملے کو مزید ایسکیلیٹ نہ کریں؟ کیونکہ خواجہ صاحب 2 چیزیں اگر میں آپ کو بتاؤں, بلومبرگ کی رپورٹ آپ دیکھ لیں, نیو یارک ٹائمز کی دیکھ لیں, وہاں پہ جن ڈپلومیٹس نے نام نہیں ظاہر کیے اپنے, انہوں نے کہا ابھی تک کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں دیا انڈیا نے ہمیں. دیکھیں یہ شہزاد, یہ سب سے بڑی جو پاکستان کی فیور میں جاتی ہے بات کہ 2 چیزیں. ایک تو جو آپ نے کہی ہے کہ کوئی کانکریٹ ایویڈنس جو ہے جو پاکستان کو امپلیکیٹ کرتی ہو اس سارے معاملے میں, وہ قطعی طور پہ جو ہے انہوں نے نہیں دی, قطعی طور پہ نہیں دی. ایک not even a shred of evidence has been placed before the international opinion or international community. دوسری بات جو ہے نا کہ پاکستان کا کاکول کے اندر جو ہے میاں شہباز شریف نے جو اعلان کیا کہ یہ پاکستان کسی بھی انٹرنیشنل جو ہے انکوائری کا جو ہے نا وہ ویلکم کرتا ہے کہ اس سارے جو واقعے کی جو ہے نا ایک انٹرنیشنل انکوائری جو ہے کوئی بھی اس کا فورم بنا لیا جائے, اتفاق رائے سے بنا لیا جائے, اس میں جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہندوستان کا بھی اعتماد ہو, اس میں جو ہے بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے اس کا بھی اعتماد ہو, ہمارا بھی اعتماد ہو, بنا لیں. وہ بھی نہیں بناتے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا کمبائنڈ, کہ ایویڈنس بھی کوئی نہیں ہے, اور اگر انویسٹیگیشن کی پاکستان نے آفر کی ہے کہ ہم آفر کرتے ہیں کہ انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ کروا لی جائے کسی بھی ممالک سے, ہم کوئی اسپیسیفک ملک جو ہے وہ سجیسٹ نہیں کر رہے, کسی بھی ملک سے 4-5 ملک جو ہیں آپ اس کا کمیشن بنا لیں, یونائیٹڈ نیشنز کمیشن بنا لیں, اس سے انکوائری کروا لیں, اس کے آگے ایویڈنس پیش کریں کہ بھئی ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے پاکستان کے ملوث ہونے کی, اس کے بعد دیکھا جائے گا. صحیح. اور خواجہ صاحب, ہم نے دیکھا امریکہ کی طرف سے بھی ان کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا جس میں انہوں نے ایک تو کشمیر کا حوالہ بھی دیا, پھر انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ آپس میں معاملات کو سلجھائیں,
ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی یہ کہا کہ ڈی ایسکیلیشن ہونی چاہیے. لیکن کل ایک فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے جو بات کی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ انڈیا ایسے رسپونڈ کرے کہ یہ کوئی براڈر بارڈر کانفلکٹ میں نہ بدل جائے. میرا جو اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے میرے نزدیک جو ہے جو تھوڑی بہت مجھے سمجھ آئے کہ انہوں نے جو ہے یہ ایسکلیشن کو جو ہے نا وہ تو روکا ہے لیکن انہوں نے تھوڑی سی جو ہے ونڈو اوپن کی ہے کہ کوئی اگر کوئی ڈرامہ کرنا چاہتا ہے جو ہے ہندوستان جو ہے تو اس کی بھی کوئی گنجائش ہو, جس طرح 2019 میں ہوا تھا کہ انہوں نے ہماری ایئر اسپیس کی خلاف ورزی کی تھی, ہم نے ریٹیلیٹ کیا تھا اور وہ اللہ کے فضل سے بے عزت ہو کے بیٹھ گئے تھے. پھر تو میرا اپنی انٹرپریٹیشن ہے, آئی ہیو نو انٹرپریٹیشن فرام اینی ویئر ایلس, کہ یہ سلائٹلی جو ہے نا وہ سٹانس جو ہے امریکہ کا بڑا بیلنس رہا ہے سارے اس میں, لیکن یہ ایک انہوں نے میرا خیال ہے کہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر کوئی کائنیٹک آپریشن اگر جو ہے کہ ایسکلیشن نہ ہو, کوئی لمیٹڈ جو ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے ہندوستان کر لے. دس از مائی انٹرپریٹیشن. رائٹ, اور اگر فیس سیونگ کے لیے بھی کوئی انڈیا ایسی حرکت کرتا ہے جیسے بالا کوٹ میں کی تھی تو پھر ہمارا کیا رسپانس ہوگا؟ آپ کا خیال ہے کہ ہم اس کو فیس سیو کرنے کے ہم اس کے فیس پہ کالک ملیں گے انشاءاللہ. رائٹ, اور کیونکہ اسی بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان بھی اس حد تک اپنی ذمہ داری لے کہ اگر ان کی زمین استعمال ہوتی ہے ٹیررزم کے لیے تو ان کو وہ ختم کرے, ہنٹ ڈاؤن کرے, ڈیل کرے ان سے. دیکھیں شہزاد, ہماری زمین کتھی طور پہ استعمال نہیں ہوتی. ہمارے یہاں پہ جو میں نے بیان دیا جس کے اوپر مجھے کچھ کرٹیسزم کا بھی کچھ زیادہ نہیں کچھ جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ اسکائی انٹرویو یو این میں بھی استعمال کیا انڈیا نے اس کو. نہیں جی دیکھیں وہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک میرا فکرہ انہوں نے کوٹ کر دیا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں وہ سارا کچھ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں تھا, وہ ریسنٹ کانٹیکسٹ نہیں تھا اس کا. میں نے لوگوں کے نام لیے جو اس وقت افغانستان میں 80 کی دہائی میں یا 10-15 سال پہلے جن لوگوں کے نام تھے, وہ تو میرا مطلب ہے کہ کوئی جب ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, ناٹ ایون اے شریڈ آف اٹ, تو وہ اس قسم کی لیم قسم کی باتوں کے اوپر انحصار کر رہے ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے, آئی تھنک اوور 90% لوگوں نے جو میں نے انٹرپریٹیشن جو میں نے کنوے کرنا تھا میسج اس کو لیا ہے. ان کا وہ جو ہندوستان میں سیکورٹی کونسل نے کیا کہا ہے, دیٹ از immaterial, that's just a very small part of my statement which is being interpreted. Statement should be interpreted in whole or in its entirety. Bihar, coming back to the subject, کہ یہ اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کی یا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری کتھی طور پہ زمین جو ہے بالکل ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوئی. ہم نے جتنا اسکیل ڈاؤن کیا ہے ماضی سے, ابھی تو ریسنٹلی تو اٹس زیرو, لیکن جتنا اسکیل ڈاؤن کیا ہے کہ کسی قسم کا شدت سندانہ جو رجحان آتے ہیں وہ ہماری زمین پہ پنپنے نہ پائیں, اور اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں جو یہ اب تو خالی خلی الزامات ہی رہ گئے نا, تو الزامات لگانا تو بڑا آسان کام ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں. جی, اور کیونکہ میں نے کہا جیسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان ہو, ان کے ترجمان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے وہ بھی پاکستان کو بلیم نہیں کر رہے, لیکن جے ڈی وینس کا بیان پھر آپ ایک انفرادی بیان دیکھیں گے ان کا یا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے, اور کیا زیادہ تشویشناک بات ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں پالیسی بیان جو آتا ہے وہ آتا ہے یا تو وائٹ ہاؤس کی جو پریس بریفنگ ہوتی ہے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو پریس بریفنگ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ انفرادی ان کا بیان ہو سکتا ہے. ادروائز جو ایک اس وقت جو پوسچرنگ کی ہوئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے ورلڈ وائڈ, وہ ماسوائے غزہ کے باقی تو ساری پوسچرنگ ان کی جو ہے وہ امن کی ہے, ریکنسلیشن کی ہے, اور ایون ایران کے ساتھ دیکھیں, ایران کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے ہوئے ہیں, رشیا کے ساتھ اوور یوکرین دے آر ان کانٹیکٹ, they are trying to sort out the war of tariffs with China also. اور یہ اس میں اس قسم کی جو ایک آواز جو ہے it could be a solitary voice but not
stand of the United States of America. اچھا خواجہ صاحب، میں ایک آپ کا اوپینین اس پہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے 2019 میں پلوامہ کے جیسے آپ نے کہا 10-12 دن کے بعد انہوں نے ہماری ایئر اسپیس کو کراس کیا، بالاکوٹ پہ حملہ کیا، شاید اس وقت انڈیا کو لگ رہا ہو کہ پاکستان اس کو درگزر کر کے رسپونڈ نہیں کرے گا، بٹ وی رسپونڈڈ اور ہمیں کامیابی بھی ہوئی. اب انڈیا کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایڈونچر کیا تو وی ول ریئیکٹ، وی ول رسپونڈ. پھر وہ کیوں کرنا چاہے گا یہ؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ پھنس گیا ہے. اس کا خیال تھا کہ دا ورلڈ ول بلیو ہم. دنیا نے اس پہ یقین نہیں کیا. یہ جو ٹیررزم کا الزام ہمارے پہ لگا رہے تھے، مودی پہ یقین نہیں کیا. اس کے اندر جو میڈیا ہے ہندوستان کے اندر ہے، اس نے بھی یقین نہیں کیا. جو وائسز ہیں نارملی ان موقعوں پہ جو ہے نا ہر قسم کا سیاسی جو مکتبہ فکر ہوتا ہے وہ یونائٹ ہو جاتا ہے. اس کی سیاسی مخالفت بھی وہاں پہ ہوئی ہے. اس کی میڈیا نے بھی مخالفت کی ہے. میڈیا نے تو جعل سازی کا ایک قسم کا الزام لگایا ہے نا اس کے اوپر جو ہے. تو اس سچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے نا اس کی وہ ایک اسٹریپڈ ناؤ، وہ اپنی کیا جال میں. ایک شعر ہے مجھے اردو کا اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ صیاد جو ہے پھنس گیا ہے، تو وہ اپنے جال میں یہ صیاد جو ہے اپنے نیریٹو کے ہاسٹیج بن چکے ہیں وہ بیسیکلی. جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ اپنے نیریٹو کے ہاسٹیج بن گئے ہیں. اب اس میں سے کس طرح نکلنا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ بڑا ہی ایکٹیو قسم کا ڈپلومیٹک ایفرٹ ہو، یا جس طرح وینس صاحب نے کہا ہے کہ ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ پٹاخہ چلانے کی کوئی جو ہے چھوٹا موٹا جو ہے فائر فور کرنے کی گنجائش دے دی جائے. یا پھر اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو چاہے وہ پٹاخہ چلائیں گے تو ہم تو ان کا پٹاخہ چلا دیں گے. اچھا خواجہ صاحب، میں نے یہ بھی بات کی کہ اوبویسلی دشمن یہ بھی دیکھتا ہے کہ ڈیٹرنس کیپیبلٹی یا کیپیسٹی کیا ہے ہماری، اور یہ ریلیونٹ اتھارٹیز سے ہم نے چیک کیا ہے اور یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ رافیل طیارے 29-30 کی رات کو ہمارے ایئر اسپیس کے بہت قریب تھے. ہماری ایئر اسپیس کراس نہیں کی انہوں نے لیکن اس کے قریب تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے رافیل جو ہے وہ یہ کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ وہ کئی کلومیٹر دور جا کے بھی اٹیک کر سکتا ہے. اور پاکستان نے ڈیٹرنس دکھائی، رسپونڈ کیا. ہم نے اپنے ریڈارز کے ذریعے اور دوسری ٹیکنیکل کیپیبلٹیز جو ہماری ہیں اس کے ذریعے ہم نے ان کی کمیونیکیشن جیم کی اینڈ دے ہیڈ ٹو ریورٹ بیک. اور وہ پھر شاید سری نگر میں جا کے انہوں نے لینڈ کیا. اور یہ غالباً اسی کے آس پاس کی بات ہے جب انفارمیشن منسٹر عطا اللہ طارہ صاحب نے کہا تھا کہ 24 سے 36 گھنٹے میں کچھ ہو سکتا ہے. کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ دیکھیں میرا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ ڈیمونسٹریشنز تو وہ کر رہے ہیں. ایک طیارے جو ہے رافیل طیارے جو ہے ہماری کنٹرول لائن کے قریب جو ہے یا ہماری سرحدوں کے قریب جو ہے وہ اپنی اڑان کریں، ٹیمپٹ کریں ہمیں کسی نہ کسی انگیجمنٹ کے لیے، اسٹل ریمیننگ ان دیئر اون ٹیریٹری. تو وہ نہیں ہوا. اور ہم بالکل جو ہے کسی ان کے ٹریپ میں نہیں آنا چاہتے جس کے اوپر کوئی ہمارے اوپر اگریشن کا جو ہے نا وہ جو ہے وہ الزام لگے. ہم ریٹیلیٹ کریں گے، وی ول رسپونڈ. ہم کوئی انیشیٹو اس ضمن میں نہیں لیں گے کیونکہ یہ ڈرامہ جو رچایا گیا ہے یہ پہلگام والا، اس میں اگر ہم کوئی خدا نخواستہ لیتے ہیں تو دین ہم پھر ان کی وکٹ پہ کھیل رہے ہوں گے نا. جی لیکن یہ بہت بڑی کامیابی اس لحاظ سے ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2019 کے حوالے سے بھی نریندر مودی یہ کہتا ہے نا کہ اگر ہمارے پہ رافیل ہوتے تو شاید نتیجہ الگ ہوتا اس کا. اب اگر رافیل کے ہم نے کمیونیکیشن کو جیم کر کے ان کو ریورٹ بیک کروایا ہے تو ٹیکنالوجی کی سطح پہ بھی ایک بڑی کامیابی تصور کیا جائے گا اس کو. میں شہزاد میں جو ہماری ایئر فورس کی یا بری افواج کی یا جو نیوی کی ٹیکنالوجیکلی جو ہے نا وی آر ویری ویل اکوپڈ. یعنی اب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایئر کرافٹ کیریئر نہ ہو اور یا کوئی اور اس قسم کی چیز نہ ہو جو ایک ویسے بڑا ایک امپریسو قسم کی وہ ہوتی ہے آئٹم ہوتی ہے، لیکن ہماری ٹیکنالوجی کے حساب سے جو ہے ہم اللہ کے فضل سے بالکل وی آر ویری ویل اکوپڈ. اور رافیل ہو یا رافیل کا ماما ہو وہ وی ویل ٹیک کیئر آف اٹ، ان شاء اللہ تعالیٰ ویل ٹیک کیئر آف اٹ. ہماری ایئر فورس جو ہے انہیں دیکھیں نا آپ، یہ جو ہوا تھا ابھینندن کے ساتھ تو وہ تو خیر چلیں وہ کہیں گے جی وہ تو ہم مگ لے کے آئے تھے، تو مگ بھی تو آپ کی ایئر فورس کا تھا. وہ کون سا کسی
کسی گاؤں کی ایئر فورس کا تھا, وہ آپ کی ایئر فورس کا تھا, پائلٹ بھی آپ کا تھا. تو بہرحال یہ امید کرتے ہیں خواجہ صاحب سینس پریویلز اور نوبت اس تک نہ آئے. اچھا خواجہ صاحب ایک اور سوال, آج روئٹرز نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ انڈیا نے آئی ایم ایف کو بھی اپروچ کیا ہے کہ ہمارا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے اس کو ریویو کریں. اب اس کے کتنے امکانات ہیں اور کتنی تشویش کی بات ہے, کیونکہ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ یہ بھی سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں, عوام کے ذہن میں ہے, کہ اکنامکلی انڈیا ہم سے زیادہ بڑی طاقت ہے, ان کی معیشت ہماری طرح اسٹرگل نہیں کر رہی, ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, اور انڈین میڈیا بھی اس کو بہت زیادہ اچھالتا ہے کہ دیکھیں ہم اتنے اکنامکلی پاورفل ہیں کہ ہم پاکستان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. ذرا بتائیے گا یہ کمپیریزن کتنا درست ہے, اور کیا واقعی ہمیں اس وجہ سے مشکلات ہو سکتی ہیں, اور کیا آئی ایم ایف پروگرام بھی ریویو ہو سکتا ہے انڈیا کے کہنے پہ؟ نہیں دیکھیں جی, آئی ایم ایف میں کوئی ہندوستان تو نہیں ہے بیٹھا ہوا وہاں پہ جو وہ اپنا حکم چلا لے گا یا اپنی مرضی چلا لے گا یا اپنی خواہشوں کی طرف تکمیل کر لے گا. آئی ایم ایف میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ دنیا جو بول رہی ہے, جو اس کی سٹوری جو ہے بلیو نہیں کر رہی, اور اس کو جو ہے ریسٹرینٹ کی جو ہے وہ تلقین کر رہی ہے, وہی دنیا آئی ایم ایف میں بیٹھی ہوئی ہے. وہی امریکہ ہے, وہی برطانیہ ہے, وہی چائنا ہے, وہی ہمارے یہ دوست بھائی جو ہیں یہ ہیں, یہ سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. they will never side with مودی, کہ اگر وہ اس کا ایک ڈرامہ کامیاب نہیں ہوتا تو وہ آئی ایم ایف کے پلیٹ فارم پہ کوئی ڈرامہ رچانے کی کوشش کرے. اٹ شوز جس کو کہتے ہیں نا کہ جھالیت کی جو ہے وہ ہے. وہ تو کل ایک خاتون کہہ رہی تھی یہ اس کی ڈگری جعلی ہے. وہ کہتی ہے کہ جو پیریڈ ہے اس کا ایم اے کی ڈگری کا, وہ میں اس پیریڈ میں اس یونیورسٹی میں پڑھتی رہی ہوں, یہ تو کہیں نظر نہیں آتا تھا. اور باقی سارے ڈرامے, یہ چائے والا اور فلانے والا سب ڈرامے ہیں اس کے. تو یہ فراڈی ہیں, برہوپی ہیں. لیکن کیا وہ اگر ہم سے بڑی اکنامک پاور ہے یہ ہمارے لیے پریشانی کی بات نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں پرسنٹیج آف پاورٹی اوور دیئر, the common man living in poverty over there is much larger than Pakistan. آپ دیکھیں ان کی اگر پرسنٹ, میں نمبر کی بات نہیں کر رہا, میں پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں ہر شخص جو ہے, ہو سکتا ہے کچھ ویری اسمال پرسنٹیج جو ہے وہ رات کو بھوکی سوتی ہو. ہندوستان میں ایک نہیں تو کروڑوں لوگ رات کو بھوک سے سوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ آپ کو بیسیوں یا سینکڑوں لوگ نظر آتے ہوں گے شہروں کے اندر, کوئی آپ کو باہر سوتا ہوا نظر آئے گا. وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہے, لوگ پیدا فٹ پاتھ پہ ہوتے ہیں, جوان فٹ پاتھ پہ ہوتے ہیں, مر فٹ پاتھ پہ جاتے ہیں. یہ اکانومی کی جو ہوا ہے نا, ٹھنڈی ہوا, وہ بس یہ امبانی شمبانی ان لوگوں کو لگی ہوئی ہے. وہ نمبرز جو ہے نا, دے آر ایٹ دا ویری ٹاپ, جو پرسنٹیج بنا رہے ہیں ان کی. اگر آپ نیچے تھوڑا سا نیچے آئیں, مڈل میں آئے جائیں یا باٹم پہ جائیں تو ایکسٹریم پاورٹی. یہ بات درست ہے خواجہ صاحب, ان کی ویسے پر جی ڈی پی کیپٹا جو ہے وہ $2800 ہے, لیکن ٹاپ 5% کو اگر آپ ہٹا دیں تو وہ $2800 سے $1100 پر آ جاتا ہے. نہ وہ ہم سے کم ہو جاتی ہے, پلیز یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں, ہم سے کم ہو جاتی ہے, ہم سے کم ہو جاتی ہے. یہ سارے نمبروں کی گیم ہے, یہ ساری رنگ بازی ہے, بالکل رنگ بازی ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ اکانومی جو ہے ہماری اللہ کے فضل سے بہتر ہے. آپ اوور آل دیکھیں, ٹھیک ہے, دا اپر دا ایچلون آف دیئر سوسائٹی اور اکانومی, وہاں پہ امبانی بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں برلا بیٹھا ہوا ہے, ٹاٹا بیٹھا ہوا ہے, اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بڑی بڑی امپائرز ہیں. لیکن دا فیکٹ کہ وہاں پہ کامن ہندوستانی جو ہے بھوکا مار رہا ہے. ہاں بٹ وہ کہتے ہیں اسٹیٹ ہماری امیر ہے نا, اسٹیٹ کے پاس پیسہ ہے, اسٹیٹ کے پاس پیسہ ہے, اس اسٹیٹ کو آگ لگانی ہے جہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہوں, جہاں پیدا فٹ پاتھ پہ ہوں, جوان فٹ پاتھ پہ ہوں, مر بھی فٹ پاتھ پہ جاتے ہیں. صحیح, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, مزید بات کریں گے اس سے. ویلکم بیک. پاک بھارت کشیدگی پہ ہم مزید بات کریں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفارتکار ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے. ملیحہ صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلگام واقعے کے بعد جو صورتحال ہے جس میں انڈیا پاکستان کے خلاف اقدامات لے رہا ہے, پاکستان نے بھی رسپونڈ کیا, لیکن اس پورے سینیریو میں پاکستان کے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, اور جو باہر کی دنیا کا رسپانس ہے اس کو آپ کیسے ایویلیوٹ کرتی ہیں؟ اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ صورتحال ابھی بھی ظاہر ہے بہت ہی سنگین اور بہت سیریس ہے. اسی لیے آج کو کمانڈرز کانفرنس نے بھی جو پیغام دیا ہے وہ بہت ہی دو ٹوک الفاظوں میں دیا ہے بھارت کو, کہ
کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ملٹری ایکشن ہوتا ہے تو پاکستان کا رسپانس جو ہے وہ ڈیسائسو ہوگا. تو اس حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کنسرن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو مختلف ممالک نے کالز دی ہیں فار ریسٹرینٹ. امریکہ، چین، ایران، سعودی عربیہ اور بہت سارے اور ملکوں نے بھی، اور UN سیکرٹری جنرل کا بھی پیغام آیا ہے جس میں کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ کسی قسم کی ملٹری ایکشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے پاکستان نے بھی کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ مل سکے وہ ملے. مگر کی رول جو ہے میں سمجھتی ہوں امریکہ کا ہوگا کہ کس حد تک امریکہ کی انتظامیہ جو ہے وہ انگیج رہے گی. انگیج تو ہے وہ، آپ کو معلوم ہے فون کالز جا چکے ہیں ٹو آر پرائم منسٹر اینڈ دی انڈین فارن منسٹر. ان کی پبلک سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں فار ریسٹرینٹ. کچھ اور فون کالز بھی ہیں جو پبلک نہیں ہوئی. اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ the United States is also trying to avert some kind of a conflict between India and Pakistan. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، ڈونلڈ ٹرمپ ہو، انہوں نے بڑے نیوٹرل بیانات دیے اور کہا ہے کہ ڈی ایسکلیٹ کریں. دونوں ممالک کو یہی کہا ہے. لیکن جے ڈی وینس صاحب نے جو کل فاکس نیوز کو انٹرویو دیا ہے جو آج پبلش بھی ہوا ہے جگہ جگہ، اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ انڈیا ایک ایسا رسپانس دے ٹیررسٹ اٹیک کا جس سے کوئی براڈر ریجنل کانفلکٹ نہ پیدا ہو. اس سے کیا آپ مراد دیتی ہیں، کیا انٹرپریٹیشن کریں گی اس کی آپ؟ دیکھیں اس میں ظاہر ہے انڈینز اپنے طور پہ انٹرپریٹ کریں گے اپنے فائدے کے لیے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس سے ہمیں یہ نتیجہ نکالنا چاہیے، کنکلوڈ کرنا چاہیے کہ وہ کوئی کھلی چھٹی دے رہے ہیں بھارت کو. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ شاید وہ امریکہ کی نہ سنیں، لیکن امریکہ تو چاہے گا کہ اس قسم کا کانفلکٹ یا جنگ نہ ہو اس خطے میں، بیکاز میرا خیال ہے ان کو باقی بین الاقوامی کمیونٹی کی طرح احساس ہے کہ دو نیوکلیئر نیبرز کے درمیان کسی قسم کی ملٹری جو ایکشن ہے وہ پھر ایک انکنٹرولڈ ایسکیلیشن کی طرف جا سکتی ہے، جس میں مس کیلکولیشن کا جو چانس ہے یا رسک ہے وہ بہت ہی ہائی ہوتا ہے. جی اچھا، کچھ میں اینالسٹ کو سن رہا تھا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس تو اپنی جگہ، لیکن بھارت میں جو امریکہ انویسٹمنٹ کی باتیں کر رہا ہے یا سعودی عرب انویسٹمنٹ کی باتیں کر رہا ہے وہ آبویسلی ایٹ رسک ہو جائے گی اگر کوئی جنگی حالات پیدا ہوتے ہیں، شاید انویسٹرز نہ آئیں. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈیٹرنس ہو سکتا ہے بھارت کے لیے. کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا ڈیٹرنس تو میرا خیال ہے نیوکلیئر فیکٹر ہے. سب سے بڑا ڈیٹرنس تو یہ ہے کہ انڈیا آبویسلی مختلف آپشنز کو ایگزامن کر رہا ہے ان کے میڈیا کے مطابق، مگر سب آپشنز میں ظاہر ہے یہ رسک ہے کہ پاکستان کا کس قسم کا رسپانس ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کا نیوکلیئر رسپانس ہوگا، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی، بٹ میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ ایک نیوکلیئرائزڈ انوائرنمنٹ میں رسک لینا بھارت کے لیے ظاہر ہے اٹس اے ہائی رسک. تو ان کو جو کیلیبریٹ کرنا ہے یا کیلکولیٹ کرنا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کیا رسپانس آ سکتا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے، حالانکہ ساری انڈیکیشنز پوائنٹ کر رہی ہیں کہ کسی قسم کا کینیٹک ایکشن بھارت لینے کو تیار ہے اور تلا ہوا ہے. اسی لیے وہ ملٹری ڈرلز جو ہیں وہ لینڈ پہ اور سی پہ دونوں میں کر رہے ہیں. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کوئرسو ایٹماسفیئر بنانے کے لیے پاکستان بھی اپنی ملٹری ڈرلز کر رہا ہے. سو وی آر ہیڈنگ، یہ بہت ہی ایک ڈینجرس اسٹینڈ آف ہے. اور ملی صاحب اس کا اگر لیٹ سپوز بھارت کوئی کینیٹک ایکشن لیتا ہے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہوگا؟ صرف اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کریں گے یا کوئی اور زیادہ مقاصد آپ کو نظر آتے ہیں ان کی طرف سے؟ دیکھیں اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹس کے مطابق جائیں تو ان کا تو کہنا یہ ہے نا کہ they want to punish those who carried out the violence and their backers. یہ پرائم منسٹر مودی نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کہا ہے. تو ان کا تو مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے پہلے تو پاکستان پہ ملبہ ڈالا جائے، حالانکہ ان کے پاس they don't have a shred of evidence. نہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پہ کوئی ایویڈنس پریزنٹ کیا ہے، نہ ہمیں کوئی ایویڈنس دکھایا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کو بھی پنش کرنا ہے اس لیے کہ پاکستان بیک کرتا ہے ان ٹیررسٹ کو. سو ان کے تو عزائم بہت کلیئر ہیں. they want to weaken پاکستان، they think کہ یہ مومنٹ آف ولنریبلٹی ہے پاکستان کے لیے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ this will be a big miscalculation on India's part.
اور اب ہماری لانگ ٹرم اسٹریٹجی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ بھارت تو کانسٹنٹلی یہ کرتا رہے گا، پلوامہ میں کیا، پہلگام میں کیا، الزام پاکستان کے اوپر، تو ہم کیسے اب آگے بڑھیں؟ کیونکہ ہم بات چیت کا کہتے ہیں، وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ ناؤ؟ شہزاد، میرا خیال ہے ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے دونوں ملکوں کے لیے. کسی قسم کا بیک چینل اسٹیبلش کرنا پڑے گا. جیسے ہی ہم آئی تھنک اس بحران سے نکلتے ہیں، جب بھی نکلتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہوگی کہ ایک بیک چینل ہو، جو ہمیشہ سے رہا ہے آن اینڈ آف. کبھی کبھی تو کرائسس کے دوران بیک چینل استعمال ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان. دیر از نو آپشن. دو نیوکلیئر نیبرز ہیو ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. چاہے ان کے کتنے ڈفرینسز نہ ہوں، لیکن کانورسیشن اور ڈائلاگ کے بغیر گاڑی آگے نہیں چل سکتی. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک. 9 مئی سے متعلق کیسز میں آج پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں سینیٹر اعجاز چودھری اور حافظ فرد عباس کی 9 مئی کے کیسز میں سپریم کورٹ سے ضمانت منظور ہوئی ہے. سینیٹر اعجاز چودھری کو 11 مئی 2023 کو پہلی بار 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور وہ پچھلے 2 سال سے زیر حراست ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دیا ہے. آج جسٹس نعیم اختر افغان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سینیٹر اعجاز چودھری کی درخواست ضمانت پر سماعت کی، جہاں اسپیشل پروسیکیوٹر نے ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ اعجاز چودھری 9 مئی کی سازش کا حصہ تھے اور انہوں نے لوگوں کو تشدد پر اکسایا تھا. اسپیشل پروسیکیوٹر کے اس موقف پر عدالت نے جواب دیا کہ اعجاز چودھری کے خلاف اگر کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو فوجی عدالت میں لے جاتے، ضمانت کو بطور سزا استعمال نہیں کیا جا سکتا. جس کے بعد عدالت نے سینیٹر اعجاز چودھری کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں ٹرائل کورٹ میں 1 لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ ضمانت کے بعد سینیٹر اعجاز چودھری کی رہائی کب عمل میں لائی جاتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 MPO کے تحت سینیٹر اعجاز چودھری کی گرفتاری کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا، جس کے بعد ان کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا تھا. لیکن اس رہائی کے فوری بعد انہیں اڈیالہ جیل کے گیٹ سے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں وہ 25 مئی 2023 سے زیر حراست ہیں. اس کے علاوہ سینیٹر اعجاز چودھری کے دوران حراست کئی بار پروڈکشن آرڈرز جاری ہونے کے باوجود انہیں سینٹ اجلاس میں نہیں لایا گیا. اہم بات یہ کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینٹ اجلاس میں شرکت کے لیے 3 بار سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے، لیکن ان پروڈکشن آرڈرز پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا. جس کے بعد یوسف رضا گیلانی نے احتجاجاً 2 ماہ تک سینٹ اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی اور پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونے کا معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرد کر دیا تھا. سینیٹر اعجاز چودھری کے علاوہ سپریم کورٹ نے آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حافظ فرد عباس کی بھی 9 مئی کے کیسز میں ضمانت قبل از گرفتاری منظور کی ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ایک اور اہم عدالتی پیش رفت بھی سامنے آئی ہے، جہاں بانی پاکستان تحریک انصاف و بشرا بیوی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 مئی کو سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اہم بات یہ کہ 2 روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں موقف اپنایا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف بانی پاکستان تحریک انصاف کی اپیل رواں سال فکس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اور نیشنل جوڈیشل پالیسی میٹنگ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق سزا کے خلاف اپیلیں اپنے نمبرز پر ہی فکس ہوں گی. تاہم اب اسی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کی عمران خان اور بشرا بیوی کی درخواست سماعت کے لیے فکس کر لی ہے اور 8 مئی کو قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ ان درخواستوں پر سماعت کرے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.